السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوہ کٹے ہے اتنی رات સુધી કટે ફિર જાઓ. અરે શાદીઓ કઈ હોવે મોડો મોડો હો જાવે ને તો મનાને પૂછો તો અભી તક તા મોડે સુધી ફિરી आओ. हाँ वो शादी कई हुए रातों काली हो जावे टाबरो मदरसा स्कूल सब डके चढ़ जावे. तो कटे जा रही आओ. मो कपड़ा चढ़ाने जा रही हो इतो मोड़ो करे छोरियों के बस न थोनाटे कई हल्दी सेरेमनी थी. हाँ हाँ थोनाने की का खबर. कपड़ा ज बता रही है सब ने पिल्ला पचक पहरेला है. अरे आजकल की छोरियों कहे हल्दी की रसम धूमधाम मनावनारी ने सब ने पीला पहननारा तो પછી ઘરનો બચ્ચો બચ્ચો પીલા જ પહેર્યા. हाँ मोनाटे भी परसों थी हल्दी इतो करियो मना बराबर के बस फुलमू हल्दी सेरेमनी लिखवायो बहुत ही मजा आ गई. हमारी भाभी ने तो चुनरी में लेना आया था. हाँ हमारा भाई ने भी सभी जन लगाई थी. चलो भाई जाओ बहुत मोड़ो हो रही है सामने वाला खोटी हो रही है. अच्छा चलो वापस ही मिलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. चलो भाई चलो मोड़ो हो रही हो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आओ बैठो. ए छोरियो तो सामने वाला टू कपड़ा चढ़ावाने आ गया. आवो नहीं बैठो नहीं ने छोरियो तो नाश्ता की तैयारी शुरू करो ने थालियों बनावनी मांडो. अरे फर्जू मासी बहुत मत कर जो पेट होस रही है. अब आई करूँ पानी पूरी ने पिज्जा खाना आया. अरे लो बे यू तो कहीं चालतो हुए तो किन भी सावला पछी इना पप्पा मने बोलेला इतो खर्चो करियो वे पर हमार नाश्ता में 4-5 आइटम राखी है. यू वाह लाओ बे कपड़ा लाओ लो देखो और सूट है इसरा भी आओ लो. थोड़ा सा हल्को नहीं पड़ रहा वलीमा वास्ते खोटो मत लगी जाओ पर लोगों ने भी तो देखना चाहिए नहीं कि अपनी छोरी कैसा कपड़ा पहरिया. नहीं वो ना एक ही करो 65,000 रुपया भरना वाली दिया है पप्पा. ऐसो यू वाह कहीं नहीं अच्छा है यू तो न जो तो अरे वो दूसरो पुटिया कटे गयो. हाँ ने 11 जोड़ी कपड़ा हल्का भारी सब मिला ने नए कटलरी सब मिला ने 5-5.25 तोलो दियो है. हाँ ने 51,000 में कपड़ा चंपलो रहा और सब मिला ने 5.5 हो दिया है. अच्छो दियो बहुत अच्छो दियो पर अपनी रुकोट तो आज जैसा आया था वो मैं जेठू तेरी बात कर रही हूँ. देखो मासी अबे वो तो जितो करो नहीं अब तो इतो कम है. हाँ लो खामो नहीं तो कुछ ले रिया नहीं हो. अरे घरों बाहर खाने जाया सफी बाजू भी उबा जोवेला बहुत मोड़ो करियो तो पण. हाँ, अरे पेड़ा गिटावना मोड़ो हो गयो. अरे अबार कटे छोरियो पेड़ा खावे अबार तो नवा नवा है केक बनवानो पड़े. हाँ चलो मासी पे रजा ले फजर अजान भी होगी देखो निकाले थोड़ा वक्सर कर जाओ मोड़ो मत कर जाओ. हाँ अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मेरी मोहतरम दीने माए और बहनें अभी मेरी सहेलियों ने जो प्रोग्राम पेश किया उसमें वह बहुत सारी रस्में करती हुई नजर आई और ये वह सारी रस्में हैं जो हमारे यहाँ शादी ब्याह में की जाती है और हम भी किसी न किसी दर्जे में उसका हिस्सा जरूर बनते हैं. तो आइए मैं शादी में होने वाली फजूल खर्ची और वक्त की बर्बादी और क्या हम सही इस्लामी तरीके से शादी कर रहे हैं इसमें कुछ रोशनी डालने के लिए अपनी तीनों सहेलियों को दावत देती हूँ कि वो आए. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मोहतरम दीनी भाइयों और बहनों शरीयत मुतहरा में इसराफ और फिजूल खर्ची के सख्त वायदे आए हैं. अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वला तुबज़्ज़िर तब्ज़ीरो इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वानश शयातीन. तुम जरा भी इसराफ मत करो बेशक इसराफ करने वाले शैतान के भाई हैं.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کھاؤ، صدقہ کیا کرو، پہنو، فضول خرچی اور تکبر کیے بغیر۔ محترم بزرگوں، کسی بھی قوم کے لیے اور کسی بھی ملک کے لیے جو مال ہوتا ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتا ہے۔ مال اللہ کی دی ہوئی ایسی نعمت ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے دنیا کی بہت ساری ترقیاں کر سکتا ہے۔ مال اللہ کا فضل ہے، اس کی نعمت ہے۔ قرآن میں اس کو خیر کہا ہے۔ اگر مال بری چیز ہوتی تو اللہ اس کو خیر نہ فرماتے، لیکن ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے یہاں ہر چیز کے متعلق سوال کیے جائیں گے، اور مال کے متعلق تو 2 سوال کیے جائیں گے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ شریعت میں تو ہمیں وضو اور غسل میں بھی ضرورت سے زیادہ پانی کے استعمال میں منع فرمایا ہے، تو پھر مال کا تو کیا کہنا۔ لیکن اس وقت فضول خرچی ہمارے سماج کا کینسر بن چکا ہے، اور ہر چیز میں فضول خرچی کا رجحان عام ہوتا جا رہا ہے، مانو ایک دوڑ لگی ہو، پھر چاہے وہ مکانات کی تعمیر ہو، فرنیچر ہو یا گاڑیاں ہو۔ اور شادیوں کا تو پوچھو ہی مت، دلہنوں کے مہنگے سے مہنگے جوڑے، پھر چاہے وہ کتنے کے ہو، اور ہر دلہنوں کو ایسا جوڑا چاہیے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہو اور نہ کسی کان نے سنا ہو اور نہ کسی کے دل میں اس کا وہم و گمان گزرا ہو۔ اللہ کی پناہ۔ اور اب تو نیا شروع ہوا ہے، شادی کے دن کیک کاٹنا، مہندی میں گرین کپڑے، ہلدی میں پیلے، اور کھانے پینے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے طرح طرح کے کھانے۔ اور اس پر بھی بس نہیں، رات کو پیزا، برگر اور پانی پوری کے اسٹال الگ سے لگوائے جاتے ہیں تاکہ فخر کیا جا سکے، اور ان سارے خرچوں کو اٹھانے کے لیے پیسے نہ ہو تو ادھار لینا، قرض لینا، اور قرض ہنسنا نہ ملے تو سود اور بیاج پر قرض لینا، اور 2 دن کی خوشی کے لیے سالوں تک قرض کی ادائیگی کے لیے پریشان ہونا اور دوسروں کو پریشان کرنا۔ تو آئیے ہم عہد کر کے ہم اپنی شادیوں میں فضول خرچی بند کر دیں گے، اور انہی پیسوں کو اپنے بال بچوں کی اچھی تعلیم میں خرچ کریں گے اور قوم کی ترقی کے لیے خرچ کریں گے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں، شادیوں میں ہونے والی خرابیوں میں ایک بہت بڑی خرابی وقت کا ضائع ہونا، ٹائم کا برباد ہونا۔ آج شادیوں کے نام پہ جو ہم نے لوگوں کو پریشان کیا، اللہ کی پناہ، کوئی چیز وقت پر نہیں، حالانکہ وقت کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی قیمتی دولت ہے۔ اللہ نے قرآن میں وقت کی، ٹائم کی قسم کھائی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقت کا برباد کرنا موت سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ موت آپ کو دنیا اور دنیا والوں سے کاٹتی ہے، جبکہ وقت کا برباد کرنا آپ کو اللہ اور آخرت سے کاٹ دیتا ہے۔ اور آج ہم اپنی شادیوں کو دیکھیں، پوری راتیں برباد، کہیں چائے ناشتے کی محفلیں ہیں تو کہیں پیزا اور برگر کی مجلسیں ہیں، اور پچھلے کچھ سالوں سے تو ولیمے دن کے ختم ہی ہو گئے اور رات کو ہونے لگ گئے۔ اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو خرچ ڈیکوریشن، منڈپ، لائٹس وغیرہ پر کرتا ہے وہ دن میں نظر نہیں آئے گا، نہ ہمارے بنے اسٹیج، نہ LED لوگ دیکھ پائیں گے۔ اور شادی نام ہے ہمارے یہاں منی پاور بتانے کا، تو یہ جیتنا رات میں ہی ہو سکتا ہے، دن میں نہیں ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، نکاح کے وقت کبھی دلہا تیار نہیں تو کبھی دلہن بیوٹی پارلر میں ہے، جس کی وجہ سے 5 بجے کے نکاح 8 بجے ہوتے ہیں، اور دلہن کو کپڑے چڑھانے یعنی جوڑا دینے جانا ہے، اس میں آنے جانے، کھلانے پلانے میں پوری راتیں برباد، سلام کرنے کروانے میں گھنٹے برباد، اور سب سے آخر میں دلہن کی رخصتی کو اتنا لیٹ کیا جاتا ہے کہ یہاں دلہا کمرے میں جاتا ہے اور یہاں مسجد میں فجر کی اذان ہوتی ہے، دونوں کی نمازیں قضا بلکہ ضائع۔ اب آپ سوچیں، جب اس طریقے سے نئی زندگی کی شروعات ہوگی تو کیا زندگی میں برکت ہوگی؟ اور یاد رکھیں، جو قوم وقت کی قدر نہیں کرتی وہ برباد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا میں آپ کو ایک چیلنج کرتی ہوں، آپ 25 سال کی اپنی قوم کا جائزہ لیجئے، کتنے ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، افسر قوم کو دیے، نتیجہ بالکل 0، کیونکہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہیں جسے خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. السلام علیکم. محترم حضرات اور پردے میں بیٹھی بھائی اور بہنیں، اسلام دین فطرت ہے. اسلام میں شادی آدھا دن ہے. اگر ہم صرف نکاح کو سنت طریقے پر کر لیں تو دنیا آخرت دونوں درست ہو جائے گی. مگر ہم نے لوگوں کو دکھانے، خوش کرنے اور سماج میں اپنا مالی پاور دکھانے کے لیے خرچے اور رسموں کی جو لائن لگا دی گئی، اللہ کی پناہ. گزرنے والا ہر نیا دن نئی رسم اور رواج لا رہا ہے. اور مجھے معاف کرنا، مجھے کہہ لینے دیجیے، مسلم اور غیر مسلم کی شادی میں فرق صرف مولوی صاحب سے نکاح پڑھوانے کا ہے، ورنہ تو وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، غور کرے، سوچے. جس نکاح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص دینی اعمال اور اپنی سنت بتائی، آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح یہ میری سنت ہے. مگر افسوس نکاح میں سنت صرف چھوارے بانٹنا نظر آتا ہے. اس کے علاوہ دور دور تک سنت کا نام نہیں، کیونکہ ناچ گانا، بے حیائی، فضول خرچی اور بے شمار خرافات پیدا ہو چکے ہیں. جیسا کہ ابھی میری دونوں سہیلیوں نے بیان کیا کہ نام اونچا کرنے کی ہوڑ لگی ہے، پھر چاہے اس کے لیے بیعت پر ہی پیسے کیوں نہ لانے پڑے. شادی کے کارڈ پر ہزاروں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. بہت سے تو کارڈ کھول کر بھی نہیں دیکھتے. بیٹی کو صلہ رحمی میں دینا اگرچہ جائز ہے، مگر اس کو لازمی سمجھنا اور کم دینے پر لڑکی والوں کو نیچا دکھایا جاتا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے. مزید لڑکی والوں کی طرف سے باراتیوں کو کھلانے کی دعوت ایسی لازم بنتی جا رہی ہے کہ نہ کھلانے پر اس کو سامان میں نیچا دکھایا جاتا ہے. حقیقت اور ہمیں اب وہ نکاح اور شادیاں پسند آ رہی ہے جو ہم نے کسی فلم ایکٹر یا ٹی وی سیریل یا پڑوسی ملک کے ڈراموں میں دیکھی ہو. جیسا کہ دلہا دلہن اسٹیج پر ساتھ بیٹھیں گے تو کوئی کہتا ہے ہم پردے والا نکاح کرائیں گے جس میں لڑکا لڑکی آس پاس بیٹھیں گے، تو کوئی بڑی ٹی وی لگا کر اپنی گھر کی بہو بیٹی کی نمائش کر رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے تو الٹے کام پر لگ جاتا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. محترم دینی بھائیوں اور بہنوں، وقت ابھی بھی ہمارے ہاتھ سے گیا نہیں. صبح کا بھلا ہوا شام کو واپس لوٹ آئے اسے بھلا ہوا نہیں کہتے. ہمیں اس موضوع پر خوب سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا. اگر لیکن ہم نے سنی انسنی کر دی تو جو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، یہ معاشرہ کہاں جا کر رکے گا اس کا کچھ اندازہ نہیں لگایا سکتا، اور ہماری آنے والی نسلوں کو ایسی خراب رسمیں دے کر جائے گے جس کی وجہ سے وہ خود بھی پریشان ہوں گے اور ہم بھی پریشان ہوں گے. وما علینا الا البلاغ.